200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन के लिए 3 माह तक रियायत का ऐलान। 94% सार्फिन को 4 से 7 रुपए फी यूनिट रियायत मिलेगी। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन भी इसमें शामिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं 3 माह में 2.5 करोड़ सार्फिन के लिए 50 अरब रुपए खर्च होंगे। वजीर आजम ने कहा अवाम को फायदा पहुंचाया, जिनसे मुआहदे हैं उनको भी एतमाद में लिया। वक्त आ गया है जो दौलत से माला माल हैं वो कुर्बानी दें। रिलीफ का एक ही तरीका है, अरबों खरबों की करप्शन बंद की जाए। सिर्फ कराची बंदरगाह पर सालाना 1200 अरब रुपए इंपोर्ट टैक्स की चोरी है। इससे पहले तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा एक लीडर ने कहा था मर जाऊंगा, IMF नहीं जाऊंगा। उसके बाद वो IMF गए, फिर उसी प्रोग्राम को सियासत की नजर कर दिया गया। गुज़िश्ता 10 साल में कौमी खजाने के 500 अरब तबाह हो गए। IMF की शर्त पर बड़े जमींदारों पर टैक्स लगाना पड़ेगा। हुकूमत छोटे काश्तकारों पर टैक्स नहीं लगाएगी। जमींदारों से टैक्स सूबाई हुकूमतें वसूल करेंगी। आसिफ अली जरदारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। सदर ने कहा टीवी पर उनकी गीबत होती है, वो इसे सवाब समझते हैं। उनसे ज्यादा किसी पर तनकीद नहीं होती। टीवी वालों को जानते हैं लेकिन रोकते नहीं। पता है इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आज सोशल मीडिया का दौर है, लोगों के पास ताकत है। अवाम सोशल मीडिया के जरिए मसाइल दुनिया के सामने रख सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सीनियर सियासतदान की अयादत की। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। हुकूमत ने कौमी सलामती और जुर्म के खदशे के तनाजुर में फोन टैपिंग की इजाजत दे दी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट की दफा 54 के तहत ISI को इजाजत दी गई। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कम अज कम ग्रेड 18 के ऑफिसर को किसी भी कॉल या मैसेज को ट्रेस करने का इख्तियार होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं आइन में जो शख्सी आजादियां दी गई हैं उन्हें कोई नहीं छेड़ रहा। मुल्क में बड़े वाकयात हुए हैं, ताने बाने कॉल रिकॉर्डिंग से ही पकड़े गए। दुनिया के दीगर ममालिक में भी ये कानून मौजूद है। इस्तेमाल दुरुस्त या गलत हो सकता है। कॉल टैपिंग की इजाजत इस हुकूमत के गले पड़ेगी। शहबाज शरीफ ने इस कानून से अपनी शहरत को काटा है, ये खुद इसकी जद में आएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले अदालतों में घूमते नजर आएंगे, जेल में बैठे होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं इस कानून के जरिए हम सबको हथकड़ियां लगेंगी। अपोजिशन लीडर हूं, सरगोधा की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। किसी भी रुकन को स्पीकर की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। स्पीकर मामले का नोटिस लें, IG पंजाब को तलब करें। इससे ज्यादा नालायक हुकूमत नहीं देखी। अगस्त में जो बिजली का बिल आएगा लोग सड़कों पर निकल आएंगे। इनके पास सिर्फ इद्दत के केस का बहाना रह गया है। बानी PTI इस मुल्क के वजीर आजम होंगे। Points that you made so far are regarding. I am trying to show the disproportionality. जनरल सीट जीतने वाली पार्टीज को 30 सीटें मिल गई हैं। आपको तो 0 मिले ना, तो आपको फिर 0 मिलना चाहिए आपकी लॉजिक के हिसाब से। सर मैं डिस्प्रपोर्शनैलिटी देखें, ऐसे तो आर्ग्यू ना करें ना। आज तो आप अपने खिलाफ सारी बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सुन्नी इत्तेहाद की कोई जनरल सीट नहीं तो मखसूस नशिस्त कैसे मिल सकती है। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं मिलनी चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर निकाला। इन्हें अपने उम्मीदवार दूसरी जमात में क्यों भेजने पड़े? क्या ये अमल सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना चाहिए? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। क्या अवाम का हक पामाल होने दें? आर्टिकल 51 सियासी जमातों के हुकूक यकीनी बनाता है। इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह से तनाज़ा पैदा हुआ। केस अहम है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर संजीदा सवालात उठे हैं।
کسی جماعت کو جیتی گئی نشستوں سے زیادہ سیٹیں دینا آئین کی خلاف ورزی ہے. امید ہے یہ مخصوص نشستیں ہمیں ملیں گی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں آج فیصلہ آ جاتا تو خوشی ہوتی. امید ہے چند روز میں فیصلہ آ جائے گا. سلمان اکرم راجہ بولے یہ مقدمہ کسی امیدوار یا سیاسی جماعت کا نہیں، یہ عوام کا مقدمہ ہے. چاہتے ہیں ہر ایوان میں عوام کی آواز سنائی دے. مخصوص نشستیں کسی اور کو دی گئیں تو آئین اور عوام سے مذاق ہوگا. سیشن عدالت نے نکاح کیس میں التوا کی درخواست مسترد کر دی. بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل میں کہا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی شادی میں کوئی فراڈ نہیں ہوا، یہ سیاسی انتقام کا کیس ہے. قانونی طریقہ کار کی دھجیاں اڑائی گئیں جس کی مثال نہیں ملتی. پورا کیس ایک طلاق اور ایک نکاح نامے پر کھڑا ہے. طلاق نامہ کے حوالے سے فوٹو کاپی پیش کی گئی جو تصدیق شدہ نہیں. سماعت کل تک ملتوی. نکاح کیس میں سیشن کورٹ کو 1 ماہ میں اپیلوں پر فیصلہ کرنے کا حکم برقرار. اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاور مانیکا کی نظر ثانی کی درخواست خارج کر دی. خاور مانیکا کہتے ہیں ہمارے خلاف سوشل میڈیا پر منفی مہم چلائی گئی، غلط بیانی کر کے کیوں نکاح کو چھپایا گیا. نکاح کی اگر آپ کو اتنی جلدی تھی اس کی وجہ قوم کو بتا دیں. پاک فوج کے کیپٹن محمد اسامہ بن ارشد وطن کی خاطر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. شہید کیپٹن شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی قیادت کر رہے تھے. اسامہ بن ارشد نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے. صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ کا کیپٹن اسامہ کی شہادت پر اظہار افسوس. وزیر اعظم نے کہا سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہونے والے جوانوں کو قوم سلام پیش کرتی ہے. دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے تک ہماری جنگ جاری رہے گی. افغانستان کو کہہ دیا اپنی زمین سے پاکستان میں دہشت گردی کے راستے بند کرے. پاکستان افغانستان کو مسلم برادر ملک تسلیم کرتا ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی خارجہ کے اجلاس میں اظہار خیال. کہا پاکستان پولیو کے خاتمے کے لیے افغانستان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. افغانستان کے ساتھ صحت عامہ کے شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے. پاکستان افغانستان میں سیکیورٹی کی بہتری کے لیے بھی تعاون کر رہا ہے. دہشت گردوں سے معاہدے پی پی حکومت نے کیے، پی ٹی آئی نے کون سا معاہدہ کیا؟ طالبان کو کہاں بسایا؟ ثبوت ہیں تو پیش کریں. ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کا بلاول بھٹو کو چیلنج. کہا دہشت گردوں سے معاہدے کا آغاز تب ہوا جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم اور آصف علی زرداری صدر تھے. قطر معاہدوں کی روشنی میں افغان طالبان نے کالعدم ٹی ٹی پی سے جولائی اور اگست 2022 میں معاہدے کرائے. اس وقت شہباز شریف وزیر اعظم اور بلاول وزیر خارجہ تھے. وزیر اعظم سے یو این ہائی کمشنر برائے مہاجرین کی ملاقات. شہباز شریف نے کہا افغان مہاجرین کی وطن واپسی حکومت کی اولین ترجیح ہے. چیلنجز کے باوجود افغان مہاجرین کی عزت اور وقار کے ساتھ میزبانی کی. عالمی برادری مسئلے کے دیرپا حل کے لیے اجتماعی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. We support legitimate, free expression, including the right to protest, the right to peaceful assembly, and we oppose violent actions. We oppose vandalism, looting, arson. That would be true anywhere in the world. امریکہ کی جانب سے 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی مخالفت. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ ان کا ملک پرتشدد اقدامات کی مخالفت کرتا ہے، لوٹ مار اور جلاؤ گھراؤ کے بھی خلاف ہے. ملر کا کہنا تھا کہ وہ قانون کے دائرے میں اظہار رائے کی آزادی، احتجاج اور پرامن اجتماع کی حمایت کرتے ہیں. وزیر دفاع خارجہ آصف کے ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں کے بیان سے متعلق سوال پر کہا علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنا پاکستان اور امریکہ کا مشترکہ مفاد ہے. پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے. گھنگھور گھٹائیں اور ٹھنڈی ہوائیں. کراچی میں تیز بارش سے حبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا. مونسون کی برسات جم کر برسی. سہانے موسم کو انجوائے کرنے لوگ گلیوں میں نکل آئے. سموسوں پکوڑوں کی دکانوں پر رش لگ گیا. جلیبیوں نے بھی خوب مزہ دیا. بارش کے بعد کئی سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا.
ٹریفک کی روانی متاثر. تیز ہواؤں سے سرجانی ٹاؤن میں سائن بورڈ اور دیوار گر گئی. ایک شخص جاں بحق, دوسرا شدید زخمی. کرنٹ لگنے سے بھی ایک شخص جان سے گیا. گلشن معمار میں سائن بورڈ رکشے پر گر گیا, ایک شخص زخمی ہوا. شادمان نالا اوور فلو ہونے سے گندا پانی اور کچرا سڑکوں پر آ گیا. تھڈو ڈیم اوور فلو ہونے سے پانی پوری رفتار سے بہہ نکلا. اطراف کے علاقے زیر آب آ گئے. بانس روڈ پر مخدوش عمارت کی دوسری منزل کا ایک حصہ گر گیا. عمارت خالی تھی, کوئی نقصان نہیں ہوا. IMF نے نئے قرض پروگرام کے لیے گرین سگنل دے دیا. قرض پروگرام کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات. IMF سے $6.5 ارب کا قرض معاہدہ آئندہ 2 ہفتوں میں ہونے کا امکان. قرض پروگرام کے لیے MD IMF سے رابطہ کیا جائے گا. پاکستان IMF کی شرائط پر تمام پیشگی اقدامات پر عمل درآمد کر چکا. ذرائع کے مطابق IMF مشن پاکستان نہیں آئے گا. $500 یونٹ تک خرچ کرنے والے 45 لاکھ صارفین کے لیے سولر سسٹم لا رہے ہیں. بجلی بل بڑھنے کی وجہ سے عوام میں بے چینی ہے. اپنی ٹیم سے مل کر حل تلاش کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پنجاب کابینہ کے اجلاس میں گفتگو. کہا آٹا سستا رکھنے کے لیے مانیٹرنگ اور عمل درآمد ضروری امر ہے. غریب ملک میں رہتے ہیں, عوام کے مفادات کا تحفظ بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے سرمایہ کار امیر ہو جائیں اور غریب چھت بنانے سے بھی رہ جائے. جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ سمیت 3 مقدمات میں بانی PTI کی ضمانت کی درخواست خارج. سابق وزیر اعظم کی ATC لاہور میں ویڈیو لنک سے حاضری مکمل نہ ہو سکی. عدالت کے مطابق جیل سپرنٹینڈنٹ نے بتایا نیٹ کی وجہ سے ویڈیو لنک پر حاضری نہ لگوائی جا سکی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کو 2 ہفتے کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی. نام عارضی طور پر پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم. سپریم کورٹ نے سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی جائیدادوں کی تفصیلات طلب کر لی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. قاسم سوری نے حکم امتناع پر غیر آئینی اقدام کیا. جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف الزامات کی تشہیر پر توہین عدالت کیس. پیمرا نے پروگرام کا ٹرانسکرپٹ جمع کرا دیا. وکیل نے کہا معاملہ کونسل آف کمپلینٹ کو بھیج رہے ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے پیمرا نے جو کرنا ہے آزادانہ کرے, ہم کوئی ڈائریکشن نہیں دیں گے. ہمارا دائرہ اختیار یہ ہے کہ تعین کیا جائے توہین عدالت کی یا نہیں. ہم کسی جج کے خلاف ریفرنس دائر کرنے سے نہیں روک سکتے. قانون ہر شہری کو ریفرنس دائر کرنے کا اختیار دیتا ہے. زیر التوا مقدمات کی رپورٹنگ ضرور کریں لیکن فیصلے نہ سنایا کریں. آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کسی کی تضحیک نہیں ہونی چاہیے. سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی. جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. حکم نامے میں کہا گیا کہ حسن ایوب اور غریدہ فاروقی کو DGFIA کے ذریعے نوٹس جاری کیا جائے. عمار سولنگی سمیت 7 دیگر ایکس اکاؤنٹس چلانے والوں کو بھی نوٹسز جاری. PBA, CPNE, APNS, PFUJ اور ایمنٹ کو بھی معاونت کے لیے نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں. شہید ذوالفقار بھٹو کو دی گئی سزا کو بھی کالعدم قرار دینا چاہیے. بھٹو کو انصاف دلانے میں 40 سال کا وقت گزر گیا. ٹرائل ہی درست نہیں ہوا تو اس کا فیصلہ بھی سیاہ تھا. PP رہنما شازیہ مری کہتی ہیں پیپلز پارٹی نے انصاف کے حصول کے لیے طویل جدوجہد کی. ہمیں مولوی مشتاق حسین کے کنڈکٹ پر دکھ اور تکلیف ہے. اسکالرشپ انیشیٹو گورنر انیشیٹو کا انعقاد کر رہے ہیں جس میں ہزاروں بچے حصہ لے سکتے ہیں. کسی کو کوئی 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا. گورنر انیشیٹو کے تحت حیدرآباد میں فری IT کورسز کا آغاز. داخلہ ٹیسٹ حیدرآباد کے نیاز اسٹیڈیم میں 19 سے 21 جولائی تک ہوں گے. اب تک 60,000 بچے رجسٹریشن کروا چکے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا ہے ٹیسٹ کے 3 دن حیدرآباد میں موجود رہوں گا. سکھر, لاڑکانہ, سانگھڑ, نواب شاہ, میرپور خاص میں بھی جلد کورسز شروع کریں گے.
کہ الیکٹرک طالبات کا مستقبل بھی تاریک کرنے لگا. شدید گرمی میں بغیر پنکھے امتحان دینے والی کئی طالبات کی حالت غیر. کئی طالبات کو انٹر کا پرچہ دیے بغیر ہی گھر جانا پڑا. عبداللہ کالج کے امتحانی مرکز میں دوسرے روز بھی لوڈ شیڈنگ جاری رہی. شکایت کے باوجود کہ الیکٹرک کا عملہ لوڈ شیڈنگ سے باز نہ آیا. میری مدر کی سپورٹ ہے, سب سے زیادہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اس کے بعد دانش اسکول بوائز میاں والی کی ساری فیکلٹی, سارے ٹیچرز, سارا سٹاف, انہوں نے اپنا 100% دیا. لاہور کے میٹرک امتحانات میں لڑکوں نے لڑکیوں کو پیچھے چھوڑ دیا. میٹرک کی تینوں پوزیشنز لڑکے لے اڑے. پوزیشن ہولڈرز کو گولڈ میڈلز اور سلور میڈل سے نوازا گیا. طلباء نے کامیابی کا صحرا اساتذہ اور والدین کی محنت کے سر باندھا. مختلف کمپنیز فوڈ ڈیلیوری کرتی ہیں, ڈیلیوری بوائے کو بھی شاید پتا نہ ہو آپ کے پاس پیزا یا کوئی اور کھانا آ رہا ہے, ایک پورشن اس ڈرگز کا بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے. سکولز میں ہم بچوں کی سرپرائز رینڈم ڈرگ ٹیسٹنگ شروع کرنے جا رہے ہیں. پیزا کے ساتھ منشیات کی سپلائی کرنے والا گروہ پکڑا گیا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں 4 بینک اکاؤنٹس پکڑے جن میں منشیات کے پیسے آتے ہیں. ملزمان نے بتایا فوڈ ڈیلیوری کے ساتھ ڈرگز بھی بھیجی جاتی ہیں. اسکولوں میں بچوں کی سرپرائز چیکنگ کریں گے, سب کو اعتماد میں لیا جائے گا. کراچی, حیدرآباد, سکھر اور لاڑکانہ کے میئر بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں. بارشوں سے نمٹنے کے لیے بہتر انتظامات کیے ہیں. غزہ میں اسرائیل کا وحشیانہ پن جاری. نصیرات کیمپ پر ہلاکت خیز بمباری سے 7 بچوں سمیت 17 فلسطینی شہید. اسرائیلی حکام نے اسکول کو دانستہ نشانہ بنانے کا اعتراف بھی کر لیا. شہید ہونے والے خاندان میں 6 خواتین بھی شامل ہیں. بریج میں بھی اسرائیلی طیاروں نے گھر کو نشانہ بنایا. 5 بچوں سمیت 7 افراد شہید ہو گئے. رام اللہ میں اسرائیلی فوج نے 13 سالہ بچے کو گولی مار کر شہید کر دیا. 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں 72 فلسطینی شہید ہو گئے. صدارتی دور سے باہر نہیں ہوں گا اور آخری دم تک لڑوں گا. امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی جماعت کے ارکان کانگریس پر واضح کر دیا. دعویٰ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دوں گا. اب پیچھے ہٹا تو صدارتی الیکشن اور کانگریس میں پارٹی کا نقصان ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں بائیڈن انا پسند ہیں, وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. انہیں صرف 25ویں ترمیم سے ہی ہٹایا جا سکتا ہے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کوچز کو فری ہینڈ دے دیا. فٹنس پر سمجھوتا نہ کرنے کی ہدایت. لاہور میں محسن نقوی سے وائٹ بال کوچ گیری کرسٹن, ریڈ بال کوچ جیسن گلیسپی اور اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود کی ملاقات. کوچز نے کہا پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں, اچھے کمبینیشن کا فقدان ہے. محسن نقوی کا کوچز پر اعتماد کا اظہار, مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کروائی. ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں قومی ٹیم کا آخری گروپ مقابلہ. پاکستان چیمپئنز اور جنوبی افریقہ نارتھ ہیمپٹن میں آمنے سامنے. قومی ٹیم پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی. 4 میچز کھیلے, 4 جیتے. جنوبی افریقہ کے لیے میچ ڈو اور ڈائی. آج ہارے تو فائنل 4 میں جگہ بنانا انتہائی مشکل ہو جائے گا. یورپین فٹ بال پر بادشاہت کی جنگ. یورو کپ کا پہلا سیمی فائنل اسپین اور فرانس کے درمیان آج ہوگا. میونخ میں بڑے ٹاکرے سے پہلے دونوں ٹیموں کی جم کر پریکٹس. فینس نے بھی ماحول گرما دیا. ہر جانب نیلی اور لال جرسیوں کی بہار. مداح بینڈ باجے لے کر سڑکوں پر نکل گئے. اپنی اپنی ٹیم کی جیت کا یقین. دوسرے سیمی فائنل میں کل انگلینڈ اور نیدرلینڈز کے درمیان جوڑ پڑے گا. تحریک قیام پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کا دستے بازو رہنے والی ہمشیرہ مادر ملت فاطمہ جناح کی برسی. فاطمہ جناح کی وفات 9 جولائی 1967 کو کراچی میں ہوئی. پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا. اور عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے سالانہ عرس کی تقریبات 8ویں روز بھی جاری. اندرون اور بیرون ملک سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں پاک وطن آمد.